अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने रशीद अहमद सिद्दीकी, जिन्होंने खाके भी लिखे हैं और इंशाए भी लिखे हैं, तो इनकी जो खाका निगारी है उस पर हमने मुख्तसरन गुज़िश्ता लेक्चर में रोशनी डाली थी। खाका निगारी के साथ साथ रशीद अहमद सिद्दीकी ने इंशाए भी लिखे हैं और बहुत ही खूबसूरत ढंग के इंशाए लिखे हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि इन्हें वैसे तो इंशाए निगारी में बहुत ज़्यादा महारत हासिल नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जो कोशिश की है उस कोशिश में उन्हें बहुत हद तक कामयाबी मिली है। रशीद अहमद सिद्दीकी की जो तसानीफ़ हैं, मज़ामीन रशीद हो, खंदा हैं, या फिर गंज हाय गिरा नुमाया है, या तंज़ियात व मज़ाक़ात हैं, ये तमाम के तमाम उर्दू अदब का कीमती सरमाया कहलाते हैं और उर्दू तंज़ व मिज़ाज की तारीख़ में इनको एक यादगार हैसियत हासिल है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने जिस ढंग से इल्म असलूब के साथ इंशाए लिखे हैं, खाके तो लिखे ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इंशाए लिखे हैं वो भी चंद एक उसमें के बहुत ज़्यादा पसंद किए गए हैं। तो ऐसे ही निसाब में शामिल एक इंशाइया है जिसका उन्वान है चारपाई। जैसे कि मौजू है, मौजू से हम ये बात समझ सकते हैं कि चारपाई कैसे इंशाए का मौजू बन सकता है। एक मुख्तसर सी बात ये है कि अगर लिखने वाला या तहरीर करने वाला फ़नकार किसी मौजू को मुख्तलिफ़ पहलुओं से या मुख्तलिफ़ एंगल से, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से पेश करने की कोशिश करें तो ये बात मुमकिन हो सकती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई, जो एक ऐसा मौजू है रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल की एक शय जो वक्त के साथ आज हमको देखने को नहीं मिलती है, उसके हम देखते हैं कि जिस तरह से क़दीम ज़माने में उसको अहमियत दी जाती थी और फिर उससे किस किस्म के काम लिए जा सकते थे, मुख्तलिफ़ काम लिए भी गए और धीरे धीरे आज हम देखते हैं कि ये जो चारपाई है उसकी जदीद शक्लें हमको देखने को मिलती हैं। ऐसा एक नज़रिया रशीद अहमद सिद्दीकी बयान कर रहे हैं। तो चलिए हम इंशाए की तरफ चलते हैं और देखेंगे कि चारपाई के उन्वान से रशीद अहमद सिद्दीकी ने कौन सी बातों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की है। चारपाई और मज़हब हम हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछोना है। देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी कह रहे हैं कि चारपाई और मज़हब को और चारपाई को क्या कह रहे हैं? ओढ़ना बिछोना कह रहे हैं। मज़हब के बराबर चारपाई को वो बता रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अहम चीज़ के तौर पर वो पेश कर रहे हैं। हम इसी पर पैदा होते हैं और यहीं से मदरसा, ऑफिस, जेल खाने, कौंसिल या आखिरत का रास्ता लेते हैं। चारपाई हमारी गुट्टी में पड़ी हुई है। अब उनके मुताबिक क्या है, चारपाई जो है बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। उसी पर पैदा होते हैं, उसी पर मरते हैं, ऑफिस भी वहीं जाते हैं, कौंसिल जाना है, आखिरत का रास्ता जाना है, हर कहीं पर भी जाना हो तो हम उसी पर से जाते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि चारपाई हमारी गुट्टी में मिली है।
ہم اس پر دوا کھاتے ہیں، دعا اور بھیک بھی مانگتے ہیں، دوا بھی کھاتے ہیں، دعا اور بھیک بھی مانگتے ہیں، کبھی فکر سخن کرتے ہیں اور کبھی فکر قوم، اکثر فاقہ کرنے سے باز نہیں آتے. ہم کو چارپائی پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا برطانیہ کو آئی سی ایس پر، شاعر کو خافیے پر، یا طالب علم کو غل غپاڑے پر. وہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ اسی پر ہم دوا کھاتے ہیں، بھیک بھی اسی پہ مانگتے ہیں، اور فکر سخن یعنی کہ سوچ سخن کی سوچ بھی ہم وہیں پر بیٹھ کر کرتے ہیں، اور کبھی فکر قوم کے بارے میں فکر بھی ہم چارپائی پہ بیٹھ کر کرتے ہیں. فاقہ کرنے سے بھی اس پر بیٹھ کر باز نہیں آتے. اور چارپائی پر کتنا اعتماد ہے کہہ رہے ہیں وہ، جتنا اعتماد برطانیہ کو آئی سی ایس پر تھا، شاعر کو خافیے پر ہوتا ہے، اور پھر طالب علم کو غل غپاڑے پر یعنی شور مچانے پر. چارپائی کی پیڑھی دور چل کر دیو جانس کلبی کے خم سے جا ملتی ہے. کہا جاتا ہے کہ تمام دنیا سے منہ موڑ کر دیو جان سے خم میں جا بیٹھا تھا. تو یہ چارپائی کی پیڑھی کہاں سے ملتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں دیو جانس کلبی کے خم سے. تو یہ جو کہنا ہے یہ کیوں ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے بیان کر رہے ہیں. دیو جانس ایک خم میں جا بیٹھا تھا، وہ خم میں جا کر بیٹھ گیا تھا. دیو جانس کلبی جو ہے خم میں جا بیٹھا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی تمام دنیا کو چارپائی کے اندر سمیٹ لیتا ہے. جو ہندوستانی لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، تمام دنیا کو چارپائی میں سمیٹ لیتے ہیں. ایک نے کثرت سے وحدت کی طرف رجوع کیا، ایک نے کیا کیا، کثرت سے وحدت کی طرف رجوع کیا. دوسرے نے وحدت میں کثرت کو سمیٹا، دوسرے نے کیا کیا، کثرت میں وحدت کو سمیٹا، اور وحدت نے کثرت میں سمیٹا. تو ہندوستانی ترقی کرتے کرتے تعلیم یافتہ جانور ہی کیوں نہ ہو جائے، اس سے اس کی چارپائیت نہیں جدا کی جا سکتی. رشید احمد صدیقی کہہ رہے ہیں کہ چارپائی سے اتنا جو لگاؤ ہے، یہ اتنی وابستگی ہے کہ بھلے ہی کتنا ہی پڑھ لکھ کر ہم تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو جائے، اس کے باوجود بھی ہم چارپائی سے دور نہیں ہو سکتے. اس وقت ہندوستان کو دو مورے کے درپیش ہیں، ایک سوراج کا، دوسرا روشن خیالی کا. اس وقت جس وقت کی تحریر کر رہے ہیں انشائیہ، اس وقت کیسے دو مورے کے یعنی کہ دو جنگیں ہم دیکھتے ہیں کہ دو جنگیں درپیش ہیں. ایک ہے سوراج کی یعنی کہ ملک کو آزاد کرانے کی، اور دوسرا ہے روشن خیالی کا. دراصل سوراج اور روشن خیالی خیال بیوی دونوں ایک ہی مرض کی دو علامت ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں، سوراج اور روشن خیال بیوی دونوں ہی ایک ہی مرض کی یعنی کہ ایک ہی بیماری کی دو علامت ہیں. دونوں چارپائیت میں مبتلا ہیں. وہ کیوں ہیں آگے کہہ رہے ہیں. سوراج تو وہ ایسا چاہتا ہے جس میں انگریز کو حکومت کرنے اور ہندوستان کو گالی دینے کی آزادی ہو. سوراج تو وہ ایسا چاہتا ہے، یعنی کہ سوراج کیا چاہتا ہے کہ انگریز کو حکومت کرنے اور ہندوستان کو گالی دینے کی آزادی ہو. اور بیوی ایسی چاہتی ہے جو گریجویٹ ہو لیکن گالی نہ دے. بیوی کیسی ہونی چاہیے، گریجویٹ ہو لیکن گالی نہ دے. اس پر ہندوستانی شوہر اور تعلیم یافتہ بیوی کے درمیان جو کھنچتان ملتی ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ شوہر چارپائی پر سے حکومت کرنا چاہتا ہے اور بیوی ڈرائنگ روم سے گھنٹی بجاتی ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، رشید احمد صدیقی، جو تعلیم یافتہ ہندوستانی بیوی اور شوہر ہیں ان میں ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے، کھینچتان ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے، کہہ رہے ہیں چارپائی ہے. چارپائی پہ بیٹھ کے ہندوستانی شوہر حکومت کرنا چاہتا ہے بیوی پر، لیکن بیوی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر گھنٹی بجاتی ہے. روشن خیال بیوی شہرت کی آرزومند ہوتی ہے. دوسری طرف شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی تو صرف فرد خاندان ہونے پر صبر کرے اور خود فخر خاندان نہیں بلکہ فخر کائنات قرار دیا جائے. ایک طنز کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر کیا چاہتا ہے کہ بیوی کیسی ہو، روشن خیال بیوی کی جو آرزو ہے
روشن خیال بیوی جو ہوتی ہے اس کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ دوسرے شوہر، دوسری طرف روشن خیال بیوی شہرت کی آرزو مند ہوتی ہے، شہرت چاہتی ہے، وہ اس کو شہرت چاہیے، لیکن دوسری طرف شوہر کیا چاہتا ہے؟ بیوی صرف فرد خاندان صبر کرے اور خود شوہر فخر خاندان نہیں بلکہ فخر کائنات ہو۔ موتی لال نہرو رپورٹ سے پہلے ہندوستانیوں پر 2 مصیبتیں نازل تھیں۔ ایک رپورٹ آئی تھی موتی لال نہرو رپورٹ، تو اس میں ہندوستانیوں پر 2 مصیبتیں آئی تھی، ایک ملیریا کی، دوسری مس میوال معروف بمادر ہند کی۔ تو کون سی مصیبتیں آئی تھی؟ ایک ملیریا کی آئی تھی اور دوسری مس میوال معروف بمادر ہند کی۔ اب ملیریا کا انسداد کچھ تو کونین سے کیا گیا، بقیہ کا کثرت اموات سے۔ جو ملیریا کا علاج ہے وہ تو کیا گیا، لیکن بقیہ کی وجہ سے، یعنی کہ دوسری جو مصیبت تھی مس میو کی، تو وہ اس کی وجہ سے بہت اموات ہوئیں، ایسا رشید احمد صدیقی۔ مس میو کے تدارک میں ہندو مسلمان دونوں چارپائی پر سربازانوں اور چوراہوں پر دست و گریباں ہیں۔ ہندو ہو یا مسلمان، سب چوراہوں پر بھی ایک دوسرے سے لڑائی کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ نہرو رپورٹ اور مادر ہند، وہ دونوں میں ایک نسبت ہے، ایک نے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کو اہمیت نہ دی، دوسرے نے ہندوؤں کے معاشرتی رسوم و روایت کی توہین کی۔ مادر ہند کے بارے میں چارپائی نشینوں کی یہ رائے ہے کہ اس کتاب کے شائع ہونے سے ان کو ہندوستانیوں سے زیادہ مس میو کے بارے میں رائے قائم کرنے کا موقع ملا۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر سارے ہندوستان سے شمار و عادات اور مواد اکٹھا کرنے کے بجائے موصوفہ نے صرف ہم ہندوستانیوں کی چارپائی کا جائزہ لیا ہوتا تو ان کی تصنیف اس سے زیادہ دلچسپ ہوتی جتنی کہ اب ہے۔ تو مس میو نے جو کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جیسا کہ مس میو نے کہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کو اہمیت نہیں دی گئی ہے، اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے جو معاشرتی رسوم و روایات کی توہین کی گئی ہے، کہہ رہے ہیں، مس میو کا کہنا ہے یہ سب۔ تو چارپائی نشین جو ہیں، چارپائی نشین سے مراد یہاں پہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں حکومت کرنے والے لوگ، تو ان کی جو رائے ہے اس کتاب کے بارے میں، تو وہ کیا ہے؟ مس میو کے بارے میں انہوں نے کیا رائے قائم کی ہے، جو انہوں نے کتاب لکھی اس کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ اگر سارے ہندوستان سے شمار و عادات اور مواد اکٹھا کرنے کے بجائے موصوفہ نے صرف ہندوستانی کی چارپائی کا بھی اگر جائزہ لیا ہوتا تو ان کی جو تصنیف ہے اور زیادہ دلچسپ ہو سکتی تھی، ایسا خیال پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ چارپائی پر لیٹ جائے گا، معاف کیجیے گا، چارپائی ہندوستانی کی آخری جائے پناہ ہے، فتح ہو یا شکست وہ رخ کرے گا ہمیشہ چارپائی کی طرف۔ چارپائی کو جائے پناہ کہا گیا ہے، فتح ہو یا شکست وہ چارپائی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ پھر وہ چارپائی پر لیٹ جائے گا، گائے گا، گالی دے گا یا مناجات بدرگاہ خواجی الحاجات پڑھنا شروع کرے گا۔ فن جنگ یا فن صحافت کی رو سے آج کل اس طرح کے وظائف ضرور اور نفع بخش خیال کیے جاتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کہہ رہے ہیں کہ چارپائی پر لیٹ کر گائے گا بھی، گالی بھی دے گا، مناجات بھی کرے گا، یا پھر وہ جو کچھ بھی کرے گا اس چارپائی پر ہی کرے گا، اور اس طرح کے جو وظائف ہیں وہ ضروری ہیں اور نفع بخش ہیں۔ جس طرح ہر مالدار شریف یا خوش نصیب نہیں ہوتا، اسی طرح ہر چارپائی نہیں ہوتی، ہر مالدار شریف نہیں ہوتا، ایسا کہہ رہے ہیں وہ، تو اسی طرح ہر چارپائی نہیں ہوتی۔ کہنے کو تو پلنگڑی، چوکھٹ مصری سب پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن سیاسی لیڈروں کے، سیاسی اور مولویوں کے مذہبی تصور کے من چارپائی کا صحیح اکثر متعین نہیں ہوتا۔ اب وہ مثال دے کر کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز ہے
کہ ہر چیز پلنگ نہیں ہو سکتی، یعنی کہ پلنگڑی بھی ہو سکتی ہے، چوکھٹ بھی ہو سکتی ہے، مصری بھی ہو سکتی ہے. ان سب پہ پلنگ کا اطلاق تو ہے، یعنی کہ پلنگ کی ہی یہ مختلف شکلیں ایسا کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح سے سیاسی لیڈروں کے، سیاسی اور مولویوں کے مذہبی تصور کے معنی میں چارپائی کا صحیح اکثر متعین نہیں ہوتا، جس طرح سے ہم سیاسی لیڈروں کا یا مولویوں کا جو مذہبی تصور ہے اس کے بارے میں ہم اپنا رائے قائم نہیں کر سکتے، ویسے ہی چارپائی کا بھی اکثر ہم تعین نہیں کر سکتے. چارپائی کی مثال ریاست کے ملازم سے دے سکتے ہیں. چارپائی کی مثال کس سے دے سکتے ہیں؟ ریاست کے ملازم سے دے سکتے ہیں. یہ ہر کام کے لیے ناموزوں ہوتا ہے، اس لیے ہر کام پر لگا دیا جاتا ہے. یہ ہر کام کے لیے ناموزوں ہوتا ہے، اسی لیے ہر کام کے لیے لگایا جاتا ہے. سرکاری ملازم کو ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہر قسم کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. اب دیکھیے یہاں وہ آگے مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ ایک ریاست میں کوئی صاحب ولایت پاس ہو کر آئے. ریاست میں کوئی اسامی نہ تھی جو ان کو دی جا سکتی تھی. ایک ریاست کے ایک ملازم کا واقعہ وہ پیش کر رہے ہیں کہ ایک صاحب ہیں، ولایت سے پاس ہو کر آئے. اب ریاست میں ان کی قابلیت کے لحاظ سے کوئی آسامی نہیں تھی، کوئی جگہ خالی نہیں تھی. آدمی سوجھ بوجھ کے تھے. راجہ صاحب کے کانوں تک یہ بات پہنچا دی کہ کوئی جگہ نہ ملی تو وہ لاٹ صاحب سے طے کر آئے ہیں راجہ صاحب ہی کی جگہ پر اکتفا کریں. اب وہ آدمی سوجھ بوجھ کے تھے اور وہ کیا طے کر کے آئے تھے کہ اگر کوئی ریاست میں اسامی نہیں ملے گی تو کیا کریں گے. وہ لاٹ صاحب سے طے کر کے آئے تھے کہ راجہ صاحب کی جو جگہ ہے اس پر ہی اکتفا کریں گے. ریاست میں ہلچل مچ گئی. اتفاق سے ریاست کے سول سرجن رخصت پر گئے ہوئے تھے، نہ ان کی جگہ پر تعینات کر دیے گئے. کچھ دنوں بعد سول سرجن صاحب واپس آئے تو انجینئر صاحب پر فالج گرا. ان کی جگہ ان کو دے دی گئی. آخر بار یہ خبر سنی گئی کہ وہ ریاست کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو گئے تھے اور اپنے ولی عہد کو ریاست کے ولی عہد کا مصائب بنوا دینے کی فکر میں تھے. وہ جو صاحب ہیں ولایت سے پڑھ کر آئے ان کے لیے کوئی آسانی نہیں ملی. تو ہوتا یہ ہے کہ جو راجہ صاحب ہیں ان کی جگہ پہ وہ اکتفا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. پھر ریاست میں ہلچل مچ جاتی ہے اس سے، اور سول سرجن رخصت پر جاتے ہیں تو ان کی جگہ پہ انہیں ان صاحب کو کچھ دنوں کے لیے بلایا جاتا ہے. جیسے ہی سول سرجن واپس آتے ہیں پھر ایک انجینئر صاحب پر فالج کا اثر ہوتا ہے اور ان کی جگہ پر ان صاحب کو ملازمت کے لیے بلایا جاتا ہے. پھر آخر بار یہ خبر سنی گئی کہ وہ ریاست کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے. اور جب چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو وہ اپنے ولی عہد کو اس کا مصائب بنوانے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. یہی حالت چارپائی کی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ان ملازم صاحب سے کہیں زیادہ کارآمد ہوتی ہے. اب رشید احمد صدیقی کہہ رہے ہیں کہ یہی حالت کا اس کی ہے، اس ملازم سے زیادہ کارآمد وہ چارپائی ہے جو ہر ایک کا فرض نبھاتی ہے. فرض کیجئے آپ بیمار ہیں، سفر آخرت کا سامان میسر ہو یا نہ ہو، اگر چارپائی آپ کے پاس ہے تو دنیا میں آپ کو کسی اور چیز کی حاجت نہیں. دوا کی پڑیا تکیے کے نیچے، جوشاندہ کی دیگچی سرہانے رکھی ہوئی، بڑی بیوی طبیب، چھوٹی بیوی خدمت گزار، چارپائی سے ملا ہوا بول و براز کا برتن چارپائی کے نیچے، میلے کپڑے، مچھر، بھونگے، گھریا، محلے کے 2-1 بچے جن میں ایک آدھ زکام خسرے میں مبتلا. اچھے ہو گئے تو بیوی نے چارپائی کھڑی کر کے غسل کرا دیا، ورنہ آپ کے دشمن اسی چارپائی پر لبگور لائے گئے. رشید احمد صدیقی کہہ رہے ہیں کہ چارپائی اتنی کارآمد ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو دوا کی پڑیا اس کے نیچے ملے گی، جوشاندی کی دیگچی ملے گی. پھر اس کے بعد بیوی خدمت کرنے کے لیے وہیں پر چارپائی پر آئے گی. برتن میلے کپڑے، پھر مچھر ہیں، بھونگے ہیں، سب کے سب، ایک آدھ بچہ، یہ سب کے سب چارپائی پر بنے. اگر آپ کی صحت یاب ہو گئے تو آپ کو غسل اسی چارپائی پر دیا جائے گا، ورنہ اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو قبرستان لبے گور لائے گئے تو اسی چارپائی پر آپ کو قبرستان لے جایا جائے گا.
ہندوستانی گھرانوں میں چارپائی کو ڈرائنگ روم، سونے کا کمرہ، غسل خانہ، قلعہ، خانقاہ، خیمہ، دواخانہ، صندوق، کتاب گھر، شفا خانہ، سب کی حیثیت کبھی کبھی بیک وقت ورنہ وقت وقت پر حاصل رہتی ہے۔ تو چارپائی کو ہندوستانیوں گھرانوں میں مختلف قسم کی حیثیتیں حاصل ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کبھی اس کو ڈرائنگ روم، کبھی سونے کا کمرہ، کبھی غسل خانہ، کبھی قلعہ، کبھی خانقاہ، کبھی خیمہ، کبھی دواخانہ، کبھی صندوق، کبھی کتاب گھر، کبھی شفا خانہ، یہ تمام حیثیتیں حاصل ہیں۔ کوئی مہمان آیا، چارپائی نکالی گئی، اس پر ایک نئی دری بچھا دی گئی جس کے تہہ کے نشان ایسے معلوم ہوں گے جیسے کسی چھوٹی سی عارضی کے مینڈوں اور نالیوں سے بہت سے مالکوں میں بانٹ دیا گیا۔ اب مہمان صاحب میچکن، ٹوپی، بیگ، بغیچی لے بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے لیے یہ معلوم کرنا دشوار ہو گیا کہ مہمان بیوقوف ہے یا میزبان بد نصیب۔ چارپائی ہی پر ان کا منہ ہاتھ دھلوایا اور کھانا کھلایا جائے گا، اور اسی چارپائی پر یہ سو رہیں گے۔ سو جانے کے بعد ان سے مچھر مکھی اسی طرح اڑائی جائے گی جیسے کوئی پھیری والا اپنے غنچے پر سے جھاڑو نما مورچل سے مکھیاں اڑا رہا ہو۔ تو کوئی مہمان بھی آتا ہے تو اس کی خدمت بھی اسی پر کی جاتی ہے، اس کا ہاتھ منہ وہیں دھلایا جاتا ہے، اسی پر اسے کھانے کے لیے دیا جاتا ہے، اسی پر اسے سونے کے لیے سلایا بھی جاتا ہے۔ اور پھر مچھر اگر آتے ہیں، مچھر مکھی، تو اس کو جس طرح سے پھیری والا اپنی سامان کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح سے مہمان کی یہاں حفاظت کی جاتی ہے۔ چارپائی پر سوکھنے کے لیے اناج پھیلایا جائے گا جس پر تمام دن چڑیاں حملے کرتی، دانے چگتی اور گالیاں سنتی رہیں گی۔ کوئی تقریب ہوئی تو بڑے پیمانے پر چارپائی پر آلو چھیلے جائیں گے۔ ملازمت میں پینشن کے قریب ہوتے ہیں تو جو کچھ رخصت جمع ہوئی رہتی ہے اس کو لے کر ملازمت سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ اس طرح چارپائی پینشن کے قریب پہنچی ہے تو اس کو کسی کال کوٹھڑی میں داخل کر دیتے ہیں اور اس پر سال بھر کا پیاز کا ذخیرہ جمع کر دیا جاتا ہے۔ تو مختلف قسم کی جو استعمالات ہیں چارپائی کے، اس پر رشید احمد صدیقی یہاں روشنی ڈالتے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اناج اس پر پھیلایا جائے گا، چڑیاں اس پہ دانہ بھی چگیں گی، کوئی تقریب ہے تو چارپائی پر آلو چھلے جائیں گے، ملازمت کی پینشن کے قریب ہوتے ہیں تو رخصت جمع ہوئی تو اس کی ملازمت میں سبکدوش ہو جاتا ہے۔ چارپائی پینشن کے قریب پہنچی ہے تو اس کو بھی کال کوٹھڑی میں داخل کر دیتے ہیں اور اس پر سال بھر کا پیاز کا ذخیرہ جمع کر دیا جاتا ہے۔ تو مختلف قسم کی مثالوں کے ذریعے وہ یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چارپائی کتنی زیادہ کارآمد ہے۔ آئندہ باقی لیکچر میں دیکھیں گے۔ شکریہ۔